वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से। आज की नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह आपसे कि जल्दी से चेक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कीजिए इसको लाइक और अपना खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर छोड़िए। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। मुझे एक बात करनी थी बिलाल। रात के वक्त महावीरा और बिलाल अपने कमरे में बैठे थे जब महा ने कहा, बोलो माय वाइफ, क्या बात है? बिलाल ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। अलाया होटल जाने की बात कर रही है। क्या? बिलाल सीधा होकर बैठा। लेकिन क्यों? उसे यहाँ कोई मसला है तो बताए। पता नहीं बिलाल, वो खामोश सी थी, कुछ परेशान लग रही थी। हमने तो कोई कमी नहीं होने दी, फिर भी उसने ऐसी बात की। शहरोज़ को हम क्या जवाब देंगे? बिलाल ने परेशानी से कहा। वही तो सोच सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। शहरोज़ क्या कहेगा कि पहली बार अपनी बेटी को भेजा और उसका ख्याल भी ना रख सके। वैसे अलाया आज सुबह तो काफ़ी खुश थी। मैंने उसे देखा था आर्यान से हंस हंस कर बातें कर रही थी। लॉन में तो अचानक क्या हो गया? बिलाल, कहीं आपके लाडले ने कोई कर्म तो नहीं कर दिया? महावीरा की बात पर बिलाल ने रुख उसकी तरफ किया। आर्यान ने क्या करना, उन दोनों की तो फ्रेंडशिप हो गई है। नहीं बिलाल, ज़रूर इसके पीछे वजह आर्यान ही है। हमें उससे पूछना होगा। हाँ, एक बार पूछने में हर्ज तो कोई नहीं है। तो फिर उठें, उसके कमरे में जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या किया है तुमने। महावीरा खड़ी हुई तो बिलाल भी खड़ा हो गया। आर्यान के कमरे में दाखिल होकर वो उसके पास आकर बैठे। आर्यान अचानक उन दोनों को अपने रूम में देखकर हैरान हुआ। मॉम, डैड, खैर तो है? आर्यान, बस तुमसे कुछ बात करनी थी, बिलाल ने कहा। जी डैड, करें, क्या बात है? बिलाल ने महावीरा की तरफ इशारा किया। देखो आर्यान, जो बात मैं करने लगी हूँ इसके पीछे वजह अगर तुम हो तो हमें लाजमी बता देना, क्योंकि हमें अगर बाद में मालूम हुआ तो बहुत दुख की बात होगी। महावीरा बोली। अरे मॉम, क्या हुआ, बताएं तो सही, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं? वो बात यह है कि अलाया होटल में शिफ्ट होने की बात कर रही है, कुछ परेशान भी लग रही थी। क्या? अलाया होटल में जा रही है? आर्यान ने हैरत से कहा। हाँ बेटा, और अगर तुमने उसे कुछ कहा है तो बताओ, बिलाल ने कहा। लेकिन मैंने तो उसकी नज़रों के सामने आज दोपहर वाला मंजर गर्दिश करने लगा जब वो उसे सख्ती से पकड़े हुए था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या? बताओ, क्या कहा तुमने उसे? बिलाल, मैं ना कहती थी आपके बेटे ने ही कोई चांद चढ़ाया है। महा, उसे बोलने तो दो। बताओ आर्यान, क्या कहा तुमने उसे? बिलाल ने पूछा। डैड, मैंने उसे प्रपोज़ किया था। आर्यान ने बात तो बता दी लेकिन अधूरी। क्या? महावीरा का हैरत से मुंह खुला और बिलाल अपनी हंसी दबाने लगा कि उसके शेर ने क्या खूब काम किया है। बिलाल, मुझे पहले ही शक था, मैंने इसे कहा था कि मुझसे बात करे अगर ऐसा कुछ हुआ तो, लेकिन ये डायरेक्ट उससे बात का बैठा है। शायद वो दिल पे ले गई है, और इस पे यकीन करे भी तो कैसे? अभी एक वीक भी नहीं हुआ इसे यहाँ आए और आपका साहबजादा उसे प्रपोज़ कर बैठा है। आप हंस रहे हैं? बिलाल अपनी हंसी दबा रहा था जब महावीरा ने हैरत से कहा। बिल्कुल बाप पर गया है। बल्कि नहीं, बाप ने तो जिस दिन लड़की देखी थी उसी दिन निकाह कर लिया था। बेटे ने तो फिर भी 4-5 दिन सब्र कर लिया। महा का ताना सुनाने पर बिलाल का कहकहा कमरे में गूंजा। आर्यान भी उसकी बात पर हंसने लगा। आप दोनों बाप बेटा यहाँ बैठकर हंसो, लेकिन बिलाल, इस मसले का हल निकाल कर कमरे में आना, नहीं तो लाउंज में सोफे पर सोना पड़ेगा, या फिर अपने इस मुस्टंडे बेटे के साथ ही सो जाना। वो गुस्से से कहती हुई कमरे से निकल रही थी। अरे महा, सुनो तो यार, बिलाल उसे पुकारता रह गया। डैड, अब क्या करना है? कुछ नहीं, आज रात सोफे पे सोना होगा, उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। ओहो डैड, मैं अलाया की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, तो करना क्या है? तुमने अलाया से जवाब नहीं मांगा क्या? वो डैड, एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो गया था, इसी वजह से अलाया ने जाने की बात की है। मैं उसे मना लूँगा, आप बस बताएं आगे क्या करना है। तुम ऐसे करो, अलाया की मर्ज़ी पूछो, अगर उसका जवाब हाँ में हुआ तो शहरोज़ से बात करेंगे। मुझे पूरा यकीन है वो अपनी बेटी की खुशी ही चाहेगा। अलाया को कैसे मनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ले जाओ उसे कोई ऐसी जगह कि वो कभी भूल ना सके और ना ही तुम्हें इनकार कर सके। ठीक है, मैं सोचूंगा कि उसे कहाँ लेकर जाऊँ। मैं अब चलता हूँ, तुम्हारी माँ को भी मनाना है अभी। वो खड़ा हुआ। ओके डैड, गुड नाइट।
بلال کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایرا، فارس اور اس کے کچھ آدمی کراچی سے اسلام آباد کی ایئرپورٹ پر اترے۔ وہ بلیک 3 پیس میں ملبوس نہایت وجیح لگ رہا تھا۔ ایرا وائٹ پینٹ پر پنک شارٹ شرٹ پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھے جو اس کے آدمی اس کے انتظار میں لے کر کھڑے تھے۔ فارس کا اسلام آباد میں بھی ایک بنگلہ تھا جہاں اس کے کچھ خاص ملازم گھر کی دیکھ بھال بھی کرتے اور فارس کو اگر وہاں سے کوئی کام ہوتا تو ان کو کہہ کر پورا کروا لیتا۔ ایرا گاڑی میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ تھکن کے اثرات نمایاں تھے۔ گاڑی کو بریک لگنے پر ایرا نے آنکھیں کھولیں۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ فارس باہر نکلا۔ ایرا نے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ گھر میں داخل ہو کر ایرا نے پورے گھر پر نظر ڈالی۔ آخری بار وہ یہاں بچپن میں آئی تھی۔ السلام علیکم صاحب جی، کھانا تیار ہے۔ ملازمہ گھر کے اندرونی دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹیبل پر لگاؤ، فارس نے کہا۔ ایرا فریش ہو کر ٹیبل پر آ جانا۔ بھائی مجھے بھوک نہیں ہے، وہ تھکی تھکی سی بولی۔ گڑیا پلیز ایسے نہ کیا کرو، تم نے آج لنچ بھی نہیں کیا تھا۔ چلو شاباش، فریش ہو جلدی سے، پھر مل کر ڈنر کریں گے۔ ایرا اسبات میں سر ہلاتی ہوئی دوسری ملازمہ کے پیچھے چل دی جو اسے ایرا کے لیے تیار کیے گئے کمرے کی طرف لے گئی۔ زوہا کب سے لیزا کو کال پہ کال کر رہی تھی لیکن وہ اس کی ہر کال ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ اس بار اس نے تنگ آ کر کال یس کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں میری نیند خراب کر رہی ہو؟ لیزا چلائی۔ لیزا پلیز مجھ سے ناراض مت رہو یار، دیکھو پارٹی آ رہی ہے اور میں جانتی ہوں تم یہ پارٹی کس کے ساتھ انجوائے کرنے والی ہو۔ اب میرے سامنے زیادہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تم تو یہ فرینڈشپ ختم کر چکی ہو تو اب کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ لیزا میں نے تمہارے ساتھ فرینڈشپ ختم نہیں کی یار، پلیز ایسے مت کرو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس سے ایک بار بات تو کر کے۔ کسی کی تعریف سننے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے، بہتر ہے تم اپنی لائف جیو اور مجھے میری لائف جینے دو۔ لیزا، وہ ابھی بولی ہی تھی کہ لیزا کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ زوہا نے پریشانی سے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ ارحام ایک اچھا لڑکا تھا، وہ اس سے فرینڈشپ کر چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ لیزا بھی ارحام کو سمجھے، اس طرح وہ لیزا اور ارحام دونوں کوئی کمپنی میں رہے۔ عشاء اٹھ جاؤ، آج کالج نہیں جانا کیا؟ عشاء سو رہی تھی جب زائشہ ونڈو سے کرٹنز ہٹاتے ہوئے بولی۔ جانا ہے ماما، وہ غنودگی بھری آواز میں بولی۔ تو اٹھو ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ، بریک فاسٹ ریڈی ہے۔ زائشہ کمرے سے باہر نکل گئی اور عشاء ادھ کھلی آنکھوں سے واش روم گھس گئی۔ عشاء، آج میں آفس جلدی جا رہا ہوں، تمہیں ڈرائیور کالج ڈراپ کر دے گا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر ناشتہ کر رہی تھی جب آہل اس کے پاس آیا۔ وہ آفس کے لیے ریڈی تھا۔ اوکے پاپا، آہل نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور باہر کی طرف چل دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد عشاء گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ فارس کسی کام سے باہر جا رہا تھا۔ اس نے ایرا کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور ملازم کو کہا کہ جب وہ جاگ جائے تو اسے انفارم کر دے۔ اف، کالج سے لیٹ ہو رہی ہے۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے عشاء کی گاڑی ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھا موبائل پر کسی سے ضروری بات کر رہا تھا جب اس کی گاڑی عشاء کی گاڑی کے بالکل پاس رکی۔ عشاء بوریت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر فارس پر پڑی۔ ہاں؟ اس نے اپنے چشمے کو اتار کر فارس کی طرف دیکھا، پھر چشمہ لگا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی سپرمین انکل ہیں۔ ہیلو سپرمین انکل، وہ انگلی سے چشمے کو دھکیلتی ہوئی بولی۔ فون پر بات کرتے ہوئے فارس کی نظر اپنے ساتھ والی گاڑی پر پڑی، تبھی عشاء نے اسے ہاتھ ہلایا۔ سپرمین انکل تھینک یو۔ فارس نے اسے اگنور کیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، اس کی نیلی آنکھیں جو اس دن سمندر پر اس نے دیکھی تھیں۔ ارے ونڈو تو نیچے کرے نا، وہ ساتھ اشارہ کر کے بولی۔ فارس نے پہلے اگنور کرنا چاہا لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے ونڈو نیچے کی۔ سپرمین انکل تھینک یو سو مچ۔ اس نے فارس کی طرف ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ فارس اس کے الفاظ سپرمین انکل پر ہی شاکڈ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سپرمین انکل تھینک یو سو مچ۔ اس نے فارس کی طرف ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ فارس اس کے الفاظ سپرمین انکل پر ہی شاکڈ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے کیا ہوا، پہچانا نہیں؟ میں وہی جسے آپ نے سپرمین بن کر سمندر میں بچایا تھا۔ اب وہ ونڈو سے اپنا سر باہر نکال چکی تھی۔ فارس نے اس چھوٹے سے پیکٹ کو غور سے دیکھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بال چھوٹی سی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، نرم ابھرے ہوئے رخسار جو ہلکے سے سرخی مائل تھے، چھوٹے گول شیپ کے ہونٹ،
آنکھوں کو موٹا کر کے دیکھتے ہوئے وہ بالکل اس کے نزدیک تھی۔ سپرمین انکل کیا ہوا؟ وہ ابھی تک اس کے آگے ہاتھ کیے ہوئے تھی۔ فارس نے سامنے کی طرف دیکھا اور اسے اگنور کرنے لگا۔ ویسے بھی وہ گاڑی میں اکیلا نہ تھا، ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر گارڈ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں یہ سب دیکھنے کے باوجود اگنور کر رہے تھے۔ عشا نے واپس سر گاڑی کے اندر کیا اور جلدی سے بیگ کی زپ کھول کر ڈیری ملک چاکلیٹ نکالی اور پین نکال کر اس پہ کچھ لکھنے لگی۔ پاپا کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کی ہیلپ کرے تو اس کو تھینکس بولنا چاہیے۔ اس نے فارس کی طرف چاکلیٹ بڑھائی۔ اس نے پھر سے عشا کو خاموش نظروں سے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کی طرف دیکھا۔ پلیز لے لینا، یہ میری طرف سے تھینک یو گفٹ ہے، پلیز پلیز پلیز۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں کو سکیڑتی ہوئی اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں فارس کے ہاتھ اس کی طرف بڑھے اور اس نے عشا کے ہاتھ سے وہ چاکلیٹ پکڑی اور ادھر ٹریفک ختم ہوتے ہی عشا کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ فارس نے دیکھا کہ وہ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے اسے بائے بائے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ارحام آج شام پارٹی کے لیے ریڈی ہونا، زوہا نے پوچھا۔ جب ٹائم ہوا ریڈی بھی ہو جاؤں گا۔ اف، میرا مطلب ڈریسنگ وغیرہ ریڈی ہے؟ وہ تو ریڈی ہے۔ اچھا، کیا کلر پہننے والے ہو؟ بلو اینڈ بلیک۔ اوکے نائس۔ وہ مسکرائی۔ پارٹی پر لیزا بھی آ رہی ہے؟ ارحام نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ہاں آ رہی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ میں نے کل رات زوہا کو کال کر کے منانا چاہا لیکن وہ بہت ضدی ہے۔ تمہیں میری وجہ سے اپنی فرینڈشپ خراب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ او کم آن، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ زوہا نے آنکھیں گھمائی۔ لیزا، اس بار کی پارٹی کتنی ادھوری سی لگ رہی ہے، ہمارے ساتھ زوہا نہیں ہوگی۔ دوسری سائڈ سیڑھیوں پر بیٹھی ہما نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، ہما پارٹی تو میں ان کو بھی انجوائے نہیں کرنے دوں گی۔ کیا؟ وہ کیسے؟ ہما حیران ہوئی۔ بس تم وقت آنے دو، لیزا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ الایا، آئی ایم سوری، پلیز مان جاؤ یار۔ دیکھو میں کان پکڑ کر سوری کر رہا ہوں۔ آریان صبح سے اسے منانے پر لگا تھا لیکن وہ اس کی کسی بات کا رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ الایا کچھ بولو، ایسی خاموش تو مت رہو۔ الایا لان کی طرف چلنے لگی تو آریان بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ غلطی ہو گئی ہے اور کتنی بار سوری کہوں؟ وہ اس کی ہر بات سن کر بھی انسنی کر رہی تھی۔ ایسے نہیں کرو یار، اور کتنی منتیں کرواؤ گی؟ وہ سفید پھولوں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور ان میں سے ایک پھول کو نرم ہاتھوں سے چھونے لگی۔ آریان نے اس پھول کی طرف دیکھا جو اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ مجھ سے اچھی قسمت تو اس 2 ٹکے کے پھول کی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، اسے چھو رہی ہو۔ الایا نے ابھی بھی کوئی رسپانس نہ دیا تو آریان نے کوہنی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری بات کا جواب دو، میں صبح سے فضول میں نہیں بول رہا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ بس اتنی ہی برداشت کی حد تھی تمہاری؟ وہ سرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جو چاہے مرضی کرو اور میں کروں تو تمہیں برا لگتا ہے؟ الایا، میں ایک نارمل لائف جینا چاہتی ہوں۔ آریان، اور تمہاری کل والی حرکت بتا رہی ہے کہ تم ایک پوزیسو انسان ہو۔ وہ رکی۔ اس طرح تو تم مجھے بعد میں بھی تنگ کرو گے، ہرٹ کرو گے۔ تم مجھے ہمیشہ اپنی منوانا چاہتے ہو، میں کل کو اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکوں گی۔ الایا، ایسا نہیں ہے۔ وہ شرمندہ ہوا۔ جیسا بھی ہے مجھے تمہارے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھنا ہے۔ میں آج شام جا رہی ہوں ہوٹل اور تم مجھے نہیں روکو گے۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی اور آریان 2 انگلیوں سے پیشانی کو مسلنے لگا۔ فارس نے کمرے میں آ کر کوٹ اتار کے بیڈ پہ رکھا اور آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے آج صبح ہونے والا منظر گردش کرنے لگا۔ جب وہ اس کے بالکل قریب آنکھوں کو موٹا کیے بولتی ہوئی نہایت معصوم لگ رہی تھی، پھر اسے وہ چاکلیٹ یاد آئی جو عشا نے اسے دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور کوٹ کی پاکٹ سے چاکلیٹ نکالی۔ اس نے چاکلیٹ کو گھما کر دیکھا جہاں لکھا تھا تھینکس سپرمین انکل۔ وہ چاکلیٹ ہاتھ میں لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا۔ اب وہ خود کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ چوڑا سینہ، سخت پیٹ، سلم فیس، نائس ہیئر سٹائل، پھر اپنے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ خود کلام ہوا۔ کیا واقعی ہی میں انکل لگتا ہوں؟ بھائی، آپ پورے 32 سال اور 3 ماہ کے ہو گئے ہیں۔ اسے ایرا کی بات یاد آئی۔ لیکن 32 سال میں کون انکل دکھتا ہے؟ ابھی تو میں بالکل ینگ ہوں۔ پاگل لڑکی، اس نے چاکلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عشا آج بہت خوش تھی کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ کیا ہوا ہے، آج بہت خوش دکھائی دے رہی ہو؟ نمرا نے پوچھا۔ نمرا، تمہیں یاد ہے نا سپرمین انکل؟
سپرمین انکل؟ نمرا نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ ارے وہی کراچی بیچ والا۔ اچھا وہ، ہاں یاد ہے، کیوں؟ اب کیا تم واقعی ہی کراچی گئی تھی اسے تھینکس بولنے؟ جتنی عشاء میں عقل تھی اسے واقعی ہی لگا کہ وہ یہ کہنے والی ہے۔ ارے نہیں، وہ آج صبح ملا مجھے، وہ چشمے سے انگلی کو دھکیلتے ہوئے بولی۔ کیا؟ کب اور کہاں؟ نمرا حیران ہوئی۔ آج ٹریفک جام تھی، تب اس کی گاڑی بالکل میری گاڑی کے پاس رکی، تبھی میں نے اسے دیکھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ پھر میں نے اسے تھینکس بھی بولا اور گفٹ میں چاکلیٹ بھی دی۔ یہ تو اچھا ہو گیا، ورنہ تمہیں کراچی جانا پڑتا، اس نے طنز کیا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، عشاء اثبات میں سر ہلانے لگی۔ پارٹی سٹارٹ ہو چکی تھی، آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں پہنچ چکے تھے۔ لیزا ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے بلیک کلر کی میکسی پہن رکھی تھی۔ آج نیلی آنکھوں میں گہرا سا کاجل لگایا تھا، لائٹ ریڈ لپسٹک ہونٹوں پہ سجائے، بالوں کا جوڑا کر کے گردن میں ایک لٹ چھوڑے وہ کسی کے بھی ہوش اڑانے کے قابل تھی۔ ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ وہ ہائی ہیلز میں چلتی ہوئی ہما کے پاس پہنچی۔ ہما نے پرپل فراک پہن رکھی تھی، وہ بھی آج معمول سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ واؤ لیزا، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، ہما نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ یو ٹو مائی سویٹ ہارٹ، لیزا بھی مسکرائی۔ تبھی حال میں زوہا داخل ہوئی۔ اس نے بھی میکسی پہن رکھی تھی جو کہ شائننگ بلو کلر کی تھی۔ اس کے کندھے پر بلیک کلر کا خوبصورت اور بڑا سا پھول بنا تھا، پیشانی سے اوپر بالوں کا ڈیزائن بنائے اور باقی کے بالوں کو کمر پر ڈھلکائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زوہا آ گئی۔ ہما اس کی طرف بڑھنے لگی جب لیزا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زوہا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہما خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر آئی، لیکن آج اس کا زوہا سے بات کرنے کا بہت من کر رہا تھا۔ زوہا نے پورے ہال میں نظر دوڑائی، سبھی اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آج کی رات انجوائے کرنے کی رات تھی۔ پھر اس کی نظر لیزا اور ہما پر پڑی، وہ آنکھوں میں امید لیے ان کی طرف بڑھی۔ زوہا کا ارادہ بھانپتے ہوئے لیزا ہما کا ہاتھ پکڑے آگے کو بڑھ کر کلاس فیلوز سے باتیں کرنے لگی۔ زوہا دکھی دل کے ساتھ نظریں جھکا گئی اور چلتی ہوئی ایک چیئر پر بیٹھی۔ ویٹر نے اس کے آگے جوس کی ٹرے بڑھائی جس سے اس نے ایک گلاس ایپل جوس کا اٹھایا۔ تھینکس، وہ مسکرائی اور ویٹر آگے بڑھ گیا۔ جوس کا سپ لے کر اس نے ہاتھ پہ بندھی خوبصورت واچ کی طرف دیکھا۔ اب اسے ارحام کا انتظار تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر لگائے گا، زوہا نے سوچا۔ اس نے اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں ایک لڑکا اور لڑکی سنگنگ کر رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے انجوائے کرنے لگی۔ اسی دوران اس کی کافی کلاس فیلوز اس کے پاس ہائی فائی کرنے کے لیے آئیں۔ اس نے لیزا کی طرف دیکھا جو ہما کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے میں مصروف تھی۔ زوہا اس وقت فرینڈ کی کمپنی شدت سے مس کر رہی تھی۔ اف ارحام کب آؤ گے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور وہ بہت بور ہو رہی تھی۔ اب تو سبھی اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ ہال کے دروازے پر ایک نفس کھڑا ہوا۔ زوہا نے ایک بار اس کی طرف دیکھا کہ شاید ارحام ہو، پھر نا امیدی سے نظریں ہٹا لیں۔ اگلے پل زوہا نے فوراً اس کی طرف سر تا پاؤں دیکھا، وہ ارحام تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، بے ساختہ زوہا کے منہ سے نکلا۔ اس کے برانڈڈ بلیک شوز جو لائٹننگ میں چمک رہے تھے، برانڈڈ بلیک پینٹ، بلیک شرٹ کے اوپر بلو کوٹ جسے صرف اسی کے وجود کے لیے بنایا گیا ہو، اس کے ہاتھ میں قیمتی واچ جس کی گرفت قدرے ڈھیلی تھی۔ اس نے ہال میں نظریں دوڑائیں، زیادہ تر لڑکیاں اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ یہ کون ہے یار، ہی از سو ہینڈسم، لیزا کے پاس کھڑی لڑکی نے کہا تو لیزا نے ہال کے دروازے کی طرف دیکھا۔ الایا نے اپنا لگیج پیک کر لیا تھا، وہ ریڈی ہو کر لاؤنج میں کھڑی تھی۔ بیٹا مجھے بہت برا لگ رہا ہے تمہارا یہاں سے اس طرح چلے جانا، مہاویرا کے چہرے پہ دکھ واضح تھا۔ آنٹ آپ پلیز سیڈ مت ہوں، میں جب تک یہاں ہوں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، وہ اس کے گلے لگی۔ خوش رہو بیٹا، مہاویرا نے اس کا کندھا سہلایا۔ اوکے انکل، وہ بلال کی طرف آئی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، بلال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ لگیج اٹھاتی ہوئی باہر کی جانب چلنے لگی، مہاویرا بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اسے اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی کی بیک سائڈ پر بیٹھی اور مہاویرا کو ہاتھ ہلایا۔ اگلے پل گاڑی گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے آریان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح کے بعد وہ اسے منانے ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ وہ چاہے جتنی بار اسے روک چکی تھی لیکن اس کا دل آخری وقت تک اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ دشمن دل نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔
قرب کے ساتھ اس نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ اب تک تو ہوٹل آ جانا چاہیے تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے ونڈو سے باہر دیکھا۔ حیرت سے علایا کی آنکھیں کھلیں۔ وہ کس جگہ تھی اور ڈرائیور اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ یہ کوئی گارڈن تھا، بہت خوبصورت گارڈن جو ہر طرف سے روشنیوں سے نہلایا گیا تھا۔ شدید تیز روشنی جس میں ایک ایک پھول اپنے رنگ کی پہچان کروا رہا تھا۔ علایا حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ مجھے ہوٹل جانا ہے۔ آنٹ نے تمہیں بتایا نہیں؟ گاڑی کی بریک لگنے پر علایا بولی۔ ڈرائیور نے سر پر لی ہوئی پی کیپ اتاری، جو کہ یقیناً اس کا چہرہ چھپانے کے لیے لی گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تم؟